अवामी नुमाइंदों की नाअहली ताहयात या मुकर्ररा मुद्दत तक। सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के लिए अवामी नोटिस जारी। क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल सकता है? पंजाब में इन्फ्लुएंजा की वबा बेकाबू। मौसमी बीमारी से अब तक कम से कम 40 हलाकतें। सेहतमंद पंजाब का दावा धरे का धरा। महकमा सेहत वैक्सीन फराहम करने में भी नाकाम और लंदन के रोबोट्स भी सहाफत करने लगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आइन के आर्टिकल 62-63 पर नाअहली ताहयात है या नहीं, दो साबिक चीफ जस्टिस की इस पर राय मुख्तलिफ। अनवर ज़हीर जमाली साहब की राय थी कि इंतखाबात में शिरकत करने पर हमेशा के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जबकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की राय थी कि शिक 62(f)(1) के तहत नाअहली ताहयात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने 14 रुकने पार्लियामान की दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ किया तो मुतासरा साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अदालत ना पहुँचे, ताहम जहांगीर तरीन मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि 5 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस वो सुन चुके हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस उमर अतया बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन। क्या नाअहल करार दिए गए सियासतदानों के लिए कुछ रिलीफ मुमकिन हो सकती है या नहीं? और फिर पंजाब इन्फ्लुएंजा की गिरफ्त में हेल्थ इमरजेंसी के ऐलान के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर ताकि काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। 9 जनवरी को महकमा सेहत और मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों के रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई, तो आखिर ये वबा की सूरत क्यों इख्तियार कर गई? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के मामले पर अवामी नोटिस जारी कर दिया है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए मामले पर आइनी और कानूनी मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आरिफ चौधरी और माहिर कानून और साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने का। सबसे पहले कामरान साहब, क्योंकि आप आज अदालत में भी मौजूद थे, जब जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, तो उस वक्त तो एक कंसेंसस ये था कि ये ताहयात है। जी कामरान साहब। उसकी वजह ये थी कि 2-3 जजमेंट से सब्जेक्ट जो इस वक्त फील्ड में हैं, अब्दुल गफूर लैड़ी वाली और वो एक लाली साहब हैं और एक दंगयाल साहब हैं, ये 2-3 जजमेंट जो इस वक्त फील्ड पे मौजूद है, इसलिए समझा ये जा रहा था गो कि ये नहीं लिखा कि कब तक है उसकी नाअहली, मगर उन जजमेंट्स की रोशनी में ये समझा जा रहा था कि ये नाअहली जो है ना उम्र भर के लिए हो सकती है, परपेचुअल है। ये यानी कि ये जो इस वक्त पब्लिक नोटिस पर चल रही है समाअत, ये इंतहाई अहम है। मुस्तकबिल इससे इसका तयन होगा कई सियासतदानों का मुस्तकबिल। जी आरिफ साहब, अब जो आर्टिकल 63 है उसके तहत तो मुद्दत मुकर्रर है। 62(1)(f) खामोश है आइन इस पर। 62(1)(f) जो है वो बुनियादी तौर पर क्वालिफिकेशंस बताता है उम्मीदवारों की। क्वालिफिकेशंस जो हैं वो परमानेंट होती हैं, वो बदलती नहीं। 63 जो है वो डिसक्वालिफिकेशन बताता है। डिसक्वालिफिकेशन उनके अवामी नुमाइंदा बनने के बाद मंजर आम पर आती हैं या ऐसी हो जाती हैं, उनसे सरजद गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए दोनों में फ़ीचर्स के एतबार से और उनके खसाइल के एतबार से बड़ा नुमाया फ़र्क है। यानी आप 62(1)(f) की जब बात करेंगे तो उसमें ये होगा कि कोई भी शख्स यानी जो सादिक और अमीन नहीं है, बाकी बातों के अलावा सगैशियस और बाकी चीज़ें तो नहीं, यहाँ अभी जो नुमाया बात है जिसका जिक्र हो रहा है वो ये है कि सादिक और अमीन नहीं है तो वो नाअहल हो जाता है किसी भी ऐसे ओहदे के लिए, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए। तो ये इसमें वक्त का तयन ना करना ये इसलिए है कि चूँकि उसे हमेशा के लिए ऐसा होना चाहिए, और यही वजह है कि इसमें पार्लियामेंट ने 63 में टाइम मुकर्रर कर दिया, इसमें टाइम मुकर्रर नहीं किया। अब 63 का फ़र्क मैं आपसे थोड़ा सा अर्ज़ करूँ। 63 ये है कि आप पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए, उसके बाद आपने कोई तौहीन अदालत कर दी या उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप में से कोई ऐसा हो गया, आपसे कोई जुर्म सरजद हो गया तो आप नाअहल हो गए। यानी नहीं जो है
وہ آپ کو چونکہ سزا ایک دی جا رہی ہے، ایک چیز آپ یعنی جو چیز آپ کے اندر پہلے نہیں تھی وہ ہوئی ہے، آپ سے سرزد ہوئی ہے، تو وہ آپ کو اس کے لیے نااہل جو کیا جائے گا وہ آپ کو ٹائم باؤنڈ نااہل کیا جائے گا۔ اب اس میں عارف صاحب میں یہاں سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کئی ایسے جرم ہوتے ہیں جس کے لیے سزا ہوتی ہے اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا ہوتی ہے، تو اگر قانون یہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو جرم کر رہا ہو وہ ریہیبلیٹیٹ ہو سکتا ہے، اس کو ہم سوسائٹی میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے، تو نااہلی بھی اسی طرح نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صادق اور امین جو ہے یا وہ ہوتا ہے کوئی شخص یا نہیں ہوتا، یعنی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہے جس کا علاج ہو جائے تو اس کے بعد وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صداقت اور امانت، آپ کو ایک بات میں یاد کراؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا نبوت کا تو انہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں صادق ہوں، کیا میں امین ہوں؟ یہ دو سوال تھے کہ آپ سے میں نے کبھی جھوٹ بولا یا میں نے آپ سے کبھی کسی امانت میں خیانت کی، تو گویا وہ اپنے کریکٹر کے اعتبار سے سوال کر رہے تھے جو کہ پرماننٹ نوعیت کا سوال تھا، ان کے پرماننٹ کریکٹر کا سوال تھا، چونکہ وہ لوگوں کی نمائندگی کا اعلان کر رہے تھے۔ میں واپس آنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں دو چیف انور ظہیر جمالی صاحب کی تو رائے فرق تھی اس کے بارے میں۔ میں آپ کو عرض کروں، یہاں بہت سارے لوگوں کی آراء مختلف ہوں گی، لیکن اس میں یعنی کئی طرح کی باتیں، ہمیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ رائے رکھنا ہر ایک کا حق ہے۔ میں اگر ایک رائے رکھتا ہوں تو میں دوسرے کو مختلف رائے رکھنے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور جس وجہ سے یہ کوئی وہ اور میں یہ بھی اس لیے واضح کر دوں کہ ظاہر ایک سابق چیف جسٹس ہے، ان کا کام ہے آئین کے مطابق اس کی تشریح کرنا۔ یہ جو سابق چیف جسٹس تھے نا، انہوں نے پورا عرصہ جس طرح گزارا، یعنی یہ بھی تاریخ میں ایک ایسی مثال ہے کہ اس طرح کا شاید ہی کوئی چیف جسٹس آیا ہو جس نے کوئی کام نہیں کیا سرے سے۔ کوئی کام نہیں کیا۔ یہاں میں آپ کو روکوں گی کیونکہ ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بریک سے پہلے کامران صاحب یہ میں آپ سے سوال کروں گی، عارف صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ انور ظہیر جمالی صاحب کا تو خیال تھا کہ تاحیات نااہلی ضروری نہیں ہے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا دور تو سب بھول چکے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس پہ کیا کیا پوائنٹس ڈسکس ہو سکتے ہیں اس پبلک نوٹس میں؟ دیکھیے، کورٹ اس وقت انٹرپریٹ کرتی ہے کسی بھی قانون کی یا دستور کی کسی پروویژن کی جب کوئی ایمبیگوٹی ہو۔ یہاں آرٹیکل 62 میں بھی کلیئرلی نہیں لکھا کہ یہ اگر نااہلی ہے یا اہلیت نہیں ہے دونوں صورتوں میں تو کس مدت تک کے لیے ہے۔ 63 میں جو نااہلیتیں بیان کی گئی ہیں اس میں اس کے ساتھ مدت کا تعین دستور نے کر دیا ہے۔ اس اہلیت یا نااہلیت کا اس کے لیے مدت کا تعین نہیں ہے۔ کورٹ نے خود انٹرپریٹ کرتے ہوئے 2-3 کیسوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ پرپیچول ہے، لائف ٹائم ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ چیمہ صاحب والا معاملہ تھا، اس میں بھی اسی طرح سے ڈیکلیریشن تھا، پیپرز ریجیکٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بائی الیکشن کیا، بائی الیکشن میں اب بھی اس وقت بھی ایم این اے ہیں۔ تو اس وقت کنفلکٹنگ ویو آپ یہ سمجھ لیجئے موجود ہے، یا یہ سوال ایسا سوال ہے جس کا عدالت نے جواب دینا ہے یا جس معاملے کو ریزالو کرنا ہے۔ اب جب معاملہ ریزالو کرنا ہے تو اس لیے یہ لارجر بینچ پہلے بھی بنا تھا، انور ظہیر جمالی صاحب کی اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اب اس وقت موجودہ چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اب ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دستور میں نہیں ہے تو یہ حق کس کا ہے کہ اس بات کی تشریح کرے یا اس بات کو مزید جو ہے نا اس میں کوئی اس کی وضاحت کرے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ خود اس میں کوئی امینڈمنٹ کر لیتی اور ایک تعین کر دیتی اس نااہلیت کا یا اہلیت کا، وہ پارلیمنٹ نے نہیں کیا کسی بھی وجہ سے۔ اب معاملہ جو ہے نا پھر شاید اس لیے کیونکہ اس وقت سر پہ نہیں پڑی تھی، شاید اس پہ سر پہ نہیں پڑی تھی، یا دو ویو تھے۔ ایک ویو یہ تھا، کچھ پارٹیاں یہ کہہ رہی تھی کہ آرٹیکل 62 کو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ جو صادق اور امین والی پروویژن ہے یہ ہونی نہیں چاہیے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اس میں ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں،
یہ چونکہ اسلامک پروویژن ہے یا مسلمانوں کے لیے یہ ایک بات ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے. تو اس بات پہ ڈسپیوٹ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود تھا. اب وہ جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اب یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے سر پہ پڑی ہے. تو اب یہاں پہ جب ڈیکلریشن کی بات ہوگی, انفیکٹ یہ کورٹ ایک طرح کا ڈیکلریشن دیتی ہے, یہ قرار دیتی ہے کہ کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہے. تو ڈیکلریشن کس چیز کا دے سکتی ہے؟ کوئی سن سیٹ کلاز نہیں ہے اس میں, کوئی اس میں مدت کا تعین تو نہیں ہے. مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سوچنے کی ہے کہ یہ جس چیز کا ڈیکلریشن دیا جا رہا ہے اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے. اس کا سبجیکٹ میٹر کوئی پرٹیکولر الیکشن ہے. جب سبجیکٹ میٹر کوئی موجود ہوگا تو وہ اس کے بارے میں ہی ڈیکلریشن ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آئندہ کے لیے بھی یہ ڈیکلریشن کسی جو چیز موجود ہی نہیں ہے جس کا, یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے میرا اپنا ویو یہ ہے کہ چونکہ اس میں دستور نے اس کی وضاحت نہیں کی اور کورٹ یہ ڈیکلریشن دے رہی ہے, اور جس وقت وہ ڈیکلریشن دے رہی ہے تو اس کے سامنے صرف 2013 کا الیکشن ہے یا وہ کوئی بھی دیٹ پرٹیکولر الیکشن ہے. تو جس پرٹیکولر الیکشن جس سبجیکٹ میٹر کے بارے میں وہ ڈیکلریشن ہے, یہ ڈیکلریشن اس حد تک ہی رہے گا. یہ میرا ویو ہے. عارف صاحب, میں اس کے سبجیکٹ میٹر پہ تو آپ پہ داد ہی دے سکتا ہوں. سبجیکٹ میٹر یہاں جو ہے وہ ہے کوالیفیکیشن آف اے پیپلز ریپرزنٹیٹیو. یعنی وہ کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن جو پیپلز ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں موجود ہے, وہاں صورتحال ڈیفرنٹ ہے. یہاں جب آپ نے آئین کے اندر رکھ دی ان کی کوالیفیکیشن کہ ایسا شخص ہی لوگوں کا نمائندہ بن سکے گا, تو اس میں وہ فیچرز ہیں اور وہ انہوں نے پرماننٹ فیچرز رکھ دیے. وہ سبجیکٹ سپیسیفک یا الیکشن سپیسیفک نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن سپیسیفک صرف اس صورت میں ہو سکتے ہیں جس طرح انہوں نے یعنی درمیان میں کوئی آپ نئی ایسی امینڈمنٹ کریں, کوئی ایسا ایکٹ لائیں کہ اس طرح کوئی ایک ایسی ریمپنٹ آپ کے سامنے چیز آئی ہے, جس طرح آئی کہ قرضے دینے جو نادہندہ تھے وہ نہیں, انہوں نے کہا کہ جی نااہل قرار دے دیا جائے کہ جو قرضے, یعنی یہ صادق اور امین میں بات نہیں تھی. تو یہ آرڈیننس آیا یعنی 10 سال پہلے الیکشن جو ہوا اس میں, اور اس کے بعد پھر انہیں کوالیفائی کرنا پڑا اس آرڈیننس کو کہ یہ نادہندہ جو ہے وہ شخص ہوگا جو 51% سے زیادہ اس میں شیئر ہولڈنگ ہوگی اس کنسرن میں جس نے لون کا جو ڈیفالٹر ہے. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے الیکشن سپیسیفک, سبجیکٹ سپیسیفک. جو کوالیفیکیشن ہے وہ کوالیفیکیشن تو آپ نے ایک راستہ دے دیا ہے, آئین نے کہہ دیا کہ اس طرح کا شخص عوامی نمائندہ نہیں بن سکتا. تو وہ عوامی نمائندہ نہ بننے کی جو انہوں نے بننے کے لیے جو رکھ دی کوالیفیکیشن, وہ عارضی نہیں ہو سکتی, وہ پرماننٹ ہی ہوگی. اور یہی وجہ تھی کہ آئین کی روح جو تھی اسے سمجھنے والے اگر وہ 63 میں ٹائم دے سکتے تھے تو اس میں بھی وہ ٹائم دے سکتے تھے, اور جہاں ٹائم نہ دیا گیا ہو وہ انڈیفینٹ ہوتا ہے. اور یہ ساتھ ساتھ وہی لیجسلیچر تھی جو یہ کر رہی تھی, لیجسلیشن کر رہی تھی, اس لیے انہیں پتا تھا اس کا کہ یہ پرماننٹ ہے. اور دوسری جو ہے وہ درمیان میں آپ یعنی الیکٹ ہونے کے بعد آپ کے ایسی کوئی چیز آپ سے سرزد ہو جاتی, جیسے پہلے میں نے عرض کیا, تو وہ آپ نے ڈسکوالیفیکیشن جو ہے آپ کو اٹریکٹ کر گئی. وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو اس خاص مدت کے لیے اس سے آپ کو نااہل قرار دے دی گی جس میں آپ نے مس ڈیکلیریشن دیا تھا یا جس میں آپ نے پراپرلی جو چیزیں رکھی گئی تھی وہ نہیں کی. جی کامران صاحب, ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو میں آپ سے پھر اب سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جس وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ تھی ظاہر ہے مس ڈیکلیریشن, جیسے عارف صاحب نے کہا تھا. اگر وہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے تو پھر نہیں میں نے سوال آپ کا فالو نہیں کیا, کائنڈلی ریپیٹ کر دیں گی؟ جی مطلب پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا, جو نااہل قرار دیے گئے تھے, وہ مس ڈیکلیریشن تھی. جی صادق اور امین نہیں رہے. اگر وہی چیز, کیونکہ عارف صاحب کا آرگیومنٹ یہی ہے کہ تاحیات اس لیے ہے کیونکہ آپ پھر کبھی بھی صادق اور امین نہیں رہے. سو اگر جس پوائنٹ پہ آپ کے ڈسکوالیفائی کیا گیا, اگر اس کی معافی ہو یا ڈکلیئر کیا جائے تو پھر آپ صادق اور امین ہو جاتے ہیں. دیکھیے مجھ میں آج ایک غلطی ہے, مجھ میں ایک آج برائی ہے, اور کل میں وہ برائی مجھ سے ختم ہو جاتی ہے.
تو پھر آپ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کیا سمجھیں گی کہ وہ آج میں سب سے برا آدمی ہوں اس شہر کا، اور کل میں عارف صاحب کی طرح، میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی طرح ایک اچھا آدمی بن جاتا ہوں، تو کیا پھر میں اس وقت بھی مجھے آپ صادق اور امین نہیں کہیں گی؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ توبہ کا راستہ جو ہے وہ نہ تو مذہب نے بند کیا ہے، نہ دستور بند کرتا ہے، نہ کوئی قانون بند کرتا ہے۔ اگر آپ یہ اسٹیٹک کر دیں، سب چیزوں کو روک دیں ادھری کہ آج مجھ میں ایک خرابی تھی اور اس وجہ سے میرے پہ جو ہے نا کچھ قدغنز لگا دیں، اور وہ ساری عمر کے لیے وہ قدغن لگی رہے، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ اچھائی کے لیے جو میرے اندر جو ایک اچھائی کا جو جذبہ پیدا ہونا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یعنی کہ یہ اصلاح کے لیے نہیں ہے، یہ اصلاح کے لیے نہیں ہے، یہ ایک طرح سے سزا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک طرح سے سزا نہیں آپ اس کو کہہ سکتی۔ اگر اس کو سزا کہیں گی تو پھر وہ کہیں گے کہ مجھے اگر ایک چیز کی سزا دی ہے تو دوسری سزا نہیں ہو سکتی، وہ پھر آرٹیکل 13 کو ساتھ لے آئیں گے۔ یہ اس کو آپ کہیں کہ کوالیفیکیشن ہے، یا زیادہ کیونکہ اس میں شروع میں اوپننگ میں نیگیٹو میں استعمال ہوا ہے تو ڈسکوالیفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوالیفیکیشن ہے الیکشن لڑنے کے لیے، پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے، کچھ لوگ اس کو بھی ڈسکوالیفیکیشن میں شمار کرتے ہیں، دو ویوز ہیں۔ مگر یہ کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا، اس کے لیے ہمیشہ مدت ہوا کرتی ہے جب وہ برائی اس شخص میں نہیں رہتی ہے۔ یہ ہم اس بات سے بحث نہیں کر رہے کہ اس میں وہ برائی موجود ہے یا نہیں، مگر ایک پرٹیکولر کسی خاص وقت میں جو ہے وہ برائی موجود تھی، اور کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے نا اس بات کو ایگزامن کیا گیا۔ جب وہ خاص مقصد اور وہ نہیں رہتا اور اس کے بعد وہ برائی ختم ہو جاتی ہے تو اس بات کو وہ قدغن بھی نہیں رہتی۔ جی عارف صاحب، میں ایک تو یہ عرض کروں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی اصلاح کا پہلو، یہ اصلاح نہ تو یہ سزا ہے، وہ خود ہی آپ نے مان لیا کہ سزا نہیں ہے، ایک قانون آپ نے بنا دیا۔ اور اس وقت خاص طور پہ جو ہمیں جس پہ زیادہ زور دینا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی طرف سے جو ہماری کمپیشنز ہیں یا ہماری فیلنگز ہیں کہ یار مستقل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے اسے آپ ہمیشہ ہی محروم کر دیں عوامی نمائندگی سے۔ لیکن تشریح کی تو گنجائش ہے۔ اچھا نہیں، اصلاح کی گنجائش ہے، لیکن میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں مکمل طور پر یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو بالکل دیکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے آئین کی یہ شک ڈالی ہے درمیان میں، کیا یہ 62 اور 63 جو ہے، جب بھی آپ قانون بناتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ چیزیں ایفیکٹیو ہو رہی ہیں، کہ جس کام کے لیے ہم نے یہ لاز بنائے تھے کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے، یا بالکل مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے اور کسی کے ہاتھ میں یہ ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اور لوگوں کو عوامی نمائندگی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ اوریجنلی اس کو دیکھیں، لیکن اس وقت جب سپریم کورٹ کے پاس معاملہ ہے تو سپریم کورٹ نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ سٹرائک ڈاؤن نہیں اسے کر سکتی، انہوں نے تو اسے دیکھنا ہے دونوں دفعات کو کہ اگر 62 میں باقاعدہ کوالیفیکیشن درج ہیں اور اس کے بعد یعنی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں ساتھ انہوں نے 63 میں رکھ دیا ہے کہ آپ کو یہ آپ کریں گے تو آپ نائل ہو جائیں گے اتنے عرصے کے لیے، تو انہوں نے بطور خاص اس لیے رکھا ہے کہ ان کا ذہن یہ تھا، ان کی لاجک یہ تھی، ریشنل اس کے پیچھے یہ تھا کہ عوامی نمائندہ جو ہے اس کو آپ ایک ہی دفعہ پکڑ سکتے ہیں نا، پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا، یعنی خائن جو ہے وہ خیانت ایک عادت ہے۔ عارف صاحب، یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ فیصلہ اور جو ایک کنسنسس ہوگا یا متفق فیصلہ یہی ہوگا کہ تاحیات ہے۔ تاحیات اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی کامران صاحب آپ دیکھ چکی ہے سپریم کورٹ باقی کیسز میں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کا فیصلہ کیا ہوگا، یہ عدالت کا پروگیٹو ہے، میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ یہ میرے خیال میں اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، باقی کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یا ججز جو ہے نا اس کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس عدالت کا پریروگیٹو اسی حد تک ہے جہاں انہیں سپریم یعنی جو پارلیمنٹ جہاں کلیئر نہ ہو، جب پارلیمنٹ دو دفعات کو سیکشن کو آرٹیکلز میں بڑی کلیئر ہو کہ ایک میں انہوں نے مدت رکھ دی، ایک میں انہوں نے مدت نہیں رکھی، تو یہ کام اس وقت سپریم کورٹ کا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی کر دے مدت مقرر کر دے کہ جی 5 سال یا 10 سال کر دے، اس کی وجہ یا تو پھر اسی طرح کریں گے، پھر 5 سال سے زیادہ تو پھر نہیں ہو سکے گی۔ جی کامران صاحب،
ایسے ہے کہ بعض اوقات کچھ آرگومنٹس ہیں نا کسی خواہش کے بھی جو ہے نا تابع ہو جاتے ہیں. نہیں ہماری تو کوئی خواہش نہیں اس میں, میری تو کوئی خواہش نہیں, میں تو اس حد تک ہوں کہ بالکل یہ باقاعدہ دیکھنا چاہیے. کسی کے حوالے سے کسی خواہش کی بات کر رہا ہے لائٹر سائڈ تھوڑا سا آج کی بات میں کروں کہ میاں نواز شریف کو بھی نوٹس گیا تھا, وہ نہیں عدالت گئے, لیکن جہانگیر ترین صاحب وہ بھی متاثر ہیں, وہ آج پہنچ گئے. دلچسپی کا ظاہر ہے پھر ایک اندازہ ہوتا ہے اس سے. دلچسپی ہونی چاہیے باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف کو کورٹ سے اب تک ریلیف نہیں ملی, مگر ان کو کورٹ کے احترام میں آنا چاہیے تھا. یہ تو ایک بات ہے, آ کے اپنے آرگومنٹ دیں, اپنے دلائل دیں, جو بھی بات ہو اس میں اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے بہت اچھی بات ہے, فیصلہ ان کے حق میں نہ ہو یا ان کے مطلب کا نہ ہو تو بھی جو ہے نا یہ چونکہ سب سے بڑی عدالت ہے یا کوئی بھی اس سے چھوٹی بھی عدالت ہو, ان فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے. میاں صاحب نے عدالت سے باہر اسی کیس کے بارے میں رائے باقاعدہ دی ہے اور دھمکی ہمیں طریقے سے کہا ہے کہ آپ مجھے جو مرضی کر لیں, عوام میرے ساتھ ہے. میاں صاحب باقاعدہ یعنی عوام ورسز جوڈیشری لا کے کھڑا کیا انہوں نے ہر فیصلے میں, اور جو فیصلے جو پینڈنگ ہے معاملات عدالت جو سب جوڈیش ہے ان کے بارے میں میاں صاحب کو کوئی سمجھانے والا نہیں, اور نہ میاں صاحب اندر سے سمجھنے والے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کم از کم انہیں رائے یہ دینی چاہیے تھی کہ بھئی معاملہ پینڈنگ ہے جو بھی, یا بات ہی نہ کرتے. اس حد تک انٹیمیڈیٹ کرنے پہ تل گئے ہیں. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے یا بار کا تعلق ہے, ہم میں سے کسی کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی پرماننٹلی نااہل ہو جائے یا نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی اور آ جائے. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو بالکل جو ہمیں سمجھ آتی ہے آئین کی وہ اس کے مطابق یہ دفعات جو ہیں یہ بڑی کلیئر ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی بہام نہیں ہے جس کے لیے بطور خاص. کامران صاحب آپ کے آخر میں 30 سیکنڈ ہے میرے پاس, کامنٹس. کمنٹس یہ ہیں کہ فیصلہ جو بھی آئے گا, پہلے بھی فیصلے اس پوائنٹ پہ موجود ہے, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ظاہر ہے قانون کے مطابق ہوگا, اور جس کو بھی فیور کرے گا ہم سب اس کا احترام کریں گے, احترام کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی. اور جو پارٹیز جو وہ فیصلوں کے حوالے سے جو معاملات جلسوں اور جلوسوں میں لے جاتی ہیں ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہاں نہ لے جائیں. یہ معاملے جو ہے عدالتوں میں حل کرنے کے ہیں, ان کو عدالتوں میں حل کریے, عدالتوں میں ہی حل ہوں. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب اور عارف صاحب آپ دونوں کا وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم سوال پوچھیں گے کیا پنجاب میں انفلوئنزا کی وبا پھیل گئی ہے یا نہیں. صوبہ پنجاب میں انفلوئنزا وائرس سے سینکڑوں افراد متاثر ہو چکے ہیں, جبکہ تقریباً 40 ہلاکتیں بھی پیش آ چکی ہیں. اس پر قابو پانے کے لیے کیا مشکلات درپیش ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر اختر ملک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اختر ہمیں وقت دینے کا. ڈاکٹر اختر, 9 جنوری کو بھی انفلوئنزا کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا تھا, اس میں میرے خیال میں آپ بھی شرکت کر رہے تھے, لیکن اب 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں وبا ہے کہ جس سے محکمہ صحت اکیلے نبر و آزما نہیں ہو سکتا. صورتحال یوں ہے کہ اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ ڈیزیز سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف جاتی ہے اور بیچ میں ٹائم نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں کہ ایک بندہ ہے, اس کو فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں اور کچھ دن کے بعد وہ H1N1 کا ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ کمپلیکسٹی کی طرف جاتا ہے. اب حکومت نے لیکن ڈاکٹر اختر جیسے اب ڈینگی بھی پنجاب میں جب پھیلا ہوا تھا اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا تھا اس پہ قابو پانے کے لیے, تو وہی نظام انفلوئنزا یا H1N1 وائرس جو ہے اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. نہیں, ہم اسی طرح کا ہی نظام چلا رہے ہیں. دیکھیں جی, اس وقت پنجاب کے تمام اسپتالوں میں انفلوئنزا فلٹریشن کلینک کام کر رہے ہیں. انفلوئنزا فلٹریشن کلینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ارلی ریفرل کر دے کیس کو, تاکہ کیس کمپلیکس ہونے کی بجائے بچ جائے. ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا انفلوئنزا کا
آپ کو اور مجھے بھی اگر کوئی چھوٹی سی بیماری انفلوئنزا کی لگتی ہے، نارمل انفلوئنزا، ہم بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کامن فلو ہے۔ اب کا اس کی 3 اقسام ہیں، کیٹیگری اے، بی اور سی ہے۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیٹیگری اے کے جو پیشنٹ ہیں ان کو تو آپ نے نارمل آنا ہے، 2 دن سے کم بخار ہے اور اس سے اپنی پیراسٹامول کھانی ہے اور گھر چلے جانا ہے، ایسے پیشنٹ کو بروفن سیرپ بھی نہیں دینا ہوتا۔ دوسرا پیشنٹ وہ ہے کہ جس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، میں آپ کے توسط سے نا کچھ ایسی بات کہہ دوں کہ جو شاید ہم اشتہارات دے کر بھی فائدہ نہ لے سکیں۔ جی یہ آپ ضرور کہیے گا، اور اسی کے ایک سوال کے جواب میں کہیے گا کہ پھر پنجاب، صوبہ پنجاب کے جو محکمہ ہیلتھ ہے، وزارت صحت ہے، جی پھر وارننگ کیوں نہیں دی؟ پہلے سے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ محکمہ صحت نے پہلا کیس آیا تھا اگست 2017 میں۔ اگست 2017 میں ہم نے اس کیس کا ریسپانس کیا اور اس کے بعد یہ آیا تھا وہاں پہ لاہور میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کیس نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اخبارات میں اشتہارات دے کر بارہا دفعہ وارننگ دی، اور اس وارننگ میں یہ بھی بتایا کہ جو ہائی رسک کیس ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ افراد جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، وہ اور ایسے جو حاملہ ہیں اور ایسے جن کو کوماربیڈیٹیز اور کوئی تکالیف موجود ہے، بیماری موجود ہے، وہ اس کی ویکسین لگوا لیں۔ ویکسین بھی موجود تھی، اور یہ صرف اخبار میں اشتہارات دیے تھے یا ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو وغیرہ میں لوگوں کو، تاکہ یہ بات ظاہر ہے زیادہ عام پھیل جائے، وہاں بھی بتایا گیا تھا، وہاں بھی لوگوں کو بالکل بتایا گیا، بلکہ ہم نے سپٹمبر میں سارے اسپتالوں کو، لاہور کے سارے اسپتالوں، پنجاب بھر کے اسپتالوں کو ویکسین دے دی تاکہ وہ اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو ویکسین لگا لیں۔ کیونکہ دیکھیں نا جی، سب سے پہلے تو پروٹیکٹ آپ نے کرنا ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو۔ ہم نے سویپر سے لے کر ڈاکٹر تک کو کہا کہ آپ اس کی ویکسین لگا لیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آ جائے تو بندہ ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے۔ ہوتا دنیا میں ایسے کہ جب اگر ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اس کی ویکسین نہیں لگاتے تو پینکی پھیل جاتی ہے اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرتا۔ دوسرا انتظام ہم نے یہ کیا کہ ٹیمی فلو اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ٹیمی فلو ہمارے پاس آج بھی 20,000 پیشنٹ کی موجود ہے، اور ٹیمی فلو ہم نے پہلے ہی خرید کے رکھی تھی، کوئی آج سے کوئی 8 مہینے پہلے، تاکہ اگر اس طرح۔ اور کتنے لوگوں کو پھر ویکسینیٹ کیا گیا؟ دیکھیں جی، ہم نے پہلے تو یہ تھا کہ ہر بندے کو نہ ویکسینیشن تجویز نہیں کی جا رہی تھی، نہ کی گئی۔ ہم نے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سب کے لیے دے دی، اور باقی لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے شاید خرید کے بھی لگا لی ہوگی، لیکن ہمارے پاس آج بھی ویکسین بہت زیادہ موجود ہے جو ہم کیس ریسپانس میں لگاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک کیس آتا ہے تو اس کے کانٹیکٹ جتنے ہوتے ہیں، جہاں جہاں وہ پھیل سکتا ہے، اس کے لیے ہم اس کو ویکسین لگا دیتے ہیں، ساری کیس کو۔ اور ہمارے پاس اسی طرح بہت ساری ویکسین اتنی موجود ہے کہ ہم۔ لیکن جب لوگ بیمار ہو چکے ہیں پھر ویکسینیشن کا تو فائدہ نہیں ہے۔ جو ویکسین ہوتا ہے جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تب لگوایا جاتا ہے۔ ہم نے سپٹمبر میں ویکسین دے دی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں نا، ہر بندہ کو اگر آپ ویکسین لگا لے تو پھر ایک جی بی سنڈروم ہے، گال بیری سنڈروم، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ریکمینڈڈ بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو لگا دیں۔ ہر بندے کو لگانے کے لیے ہم نے کہا کہ ہائی رسک پیشنٹ جو ہے نا، ہائی رسک پیشنٹس کو صرف لگایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر اختر، جو امریکہ میں ہلاکتیں پیش آتی ہے انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے، وہ H3N2 وائرس کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں، H1N1 کی وجہ سے کم ہوتی ہیں۔ بالکل۔ پاکستان میں کیا مختلف ہے؟ بالکل، جو مختلف سٹڈیز کہتی ہیں کہ جتنے بچے یا جو جیسے آپ نے کہا ونربل لوگ وہ ویکسینیٹ ہوں، ان کی پھر اس وائرس یا فلو کے تحت ہلاکتیں کم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ویکسین ہے یہ 3 قسم کی ٹرپل سٹرینز کو یہ کور دے دیتی ہے۔ اس سے ویکسین کا فائدہ ضرور ہے۔ اب میں آتا ہوں کیلیفورنیا میں، اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں نا، کیلیفورنیا کے ہاسپٹل چوک ہو گئے، اور پچھلے ہفتے، ایک ہفتے کے اندر 28 ڈیتھ ہوئی۔ میرے پاس CNN کی رپورٹ موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی ہلاکتوں کی، ہم اپنے جو ہمارے
عزیز و اقارب لیکن اگین یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا وائرس کا اسٹرین مختلف ہوتا ہے، اور یہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن جو امریکہ کا ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں. دیکھیں H3N2 ان کا 70% میں H3N2 ہے. ہمارا جو ہے ہمارے پاس H1N1 ہے اور ہمارے پاس A1 اور H3 ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس ڈائگنوز ہوا ہمارے پاس ابھی وہ دوسرا ٹیسٹ ہے وہ اس سے N3 نکلا نہیں، ہمارے پاس N2 نہیں نکلا، تو لہٰذا ہمارے پاس H1N1 ہے اور H1N1 بھی ہلاکتیں کر سکتا ہے. وہاں تو ہلاکتوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ جی اچھا. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اس پٹیشن کا یہی جو استفسار ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. جی میں نے عرض کی کہ حکومت پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اس کے ریسپانس کے لیے پہلے ہی پرو ایکٹیو تھا. اگر آپ دیکھیں نا جی، ہمارے پاس انسان کو بچانے کی جو دنیا میں چیز اویلیبل ہے وہ موجود ہے. ہمارے پاس ٹیمی فلو کیپسول وافر میں موجود ہے، اور اتنا موجود ہے کہ ہم لاہور کے بھی اور پنجاب کے تمام پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اسپتالوں کو بھی دے رہے ہیں. ہمارے پاس پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے، وہ بھی موجود ہے. ہم ہیلتھ ایجوکیشن کے جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ہم لیڈی ہیلتھ ورکر سے لے کر یو سی لیول تک بھی اس کی ہیلتھ ایجوکیشن کی کمپین پچھلے 2-3 مہینوں سے کر رہے ہیں اور مسلسل کیمپین کر رہے ہیں، اور امید میں کر سکتی ہوں کہ مزید ہتھے نہ ہو اور اس پہ قابو پایا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اختر ہمیں وقت دینے کا. بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد پاکستان میں ڈاکٹر شاہد مسعود اور فیک نیوز پہ بات ہو رہی ہے، لیکن باہر کے ممالک میں روبوٹ جرنلسٹ بھی کام کرنا شروع انہوں نے کر دیا ہے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ٹیکنالوجی کے دور میں اب روبوٹس نے بھی صحافت میں اپنا لوہا منوانا شروع کر دیا ہے، اور ان کی خبریں اخباروں کی زینت بننے لگی ہیں. جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک اور کارنامہ، روبوٹس نے بھی صحافت شروع کر دی. لندن میں واقع پریس ایسوسی ایشن نامی ایک ادارے میں روبوٹ تجرباتی بنیادوں پر صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. یہ روبوٹس انٹرنیٹ پر موجود مختلف ڈیٹا کی چھان بین کرتے ہیں اور اس میں سے مختلف خبریں سامنے لاتے ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ وہ ان خبروں کو مختلف خبر رساں اداروں کو بھیج دیتے ہیں، اور یہ ادارے اپنے ثواب دید پر ان خبروں کو شائع کرتے ہیں. تاہم انسانوں کی طرح ان روبوٹس کی خبریں بھی ہمیشہ سچی ثابت نہیں ہوتی. امریکی اخبار LA ٹائمز نے کیلیفورنیا میں زلزلے کی خبر شائع کی، تاہم بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ زلزلہ 92 سال پہلے 1925 میں پیش آیا، اور روبوٹ نے تقدیری خرابی کے باعث اس خبر کو حالیہ زلزلہ جان کر شائع کر دیا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے.